कि इंतहाई एक्टिव शख्सियत थी, कि इंतहाई एनर्जेटिक। आप जमात इस्लामी में कैसे आपकी आमद हो गई? इंस्पायर था जमात इस्लामी से। इनकी जो मौलाना मदूदी साहब की आइडियोलॉजी है, मैंने उनको भी रीड किया, जो दस्तूर है उसको भी रीड किया, और मेन चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती है जमात इस्लामी की, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आपको वहाँ पे एक इक्वलिटी का जो दर्जा है वो दिया जाए। आप ये नहीं कहें कि आप न्यू कमर हैं, आप पहले रुकन बने या आप 20 साल पहले रुकन हैं, ठीक है, जो आपकी रिस्पेक्ट है वो सेम है, लेकिन जैसे जैसे लोग शमूलियत होते हैं या एंटर होते हैं जमात इस्लामी में, तो उनको उसी नज़र में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रो में वही लोग बैठेंगे जो पिछले 20 साल से रुकन हैं। लेकिन मैंने देखा कि एक रिस्पांस लेवल आपका बहुत हाई था, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी आपकी बेहतर थी, और फिर उस सबके बावजूद आपने तकरीबन पूरे फैसलाबाद में मैक्सिमम वोट्स भी लिए। बिल्कुल इस चीज़ में आर नहीं समझूंगा ये चीज़ बताने में कि जो मैंने मेरे जमात के लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को बड़े अप्रिशिएट करते हैं। मैं अपने हल्के की बात करूंगा, NN95 में मैं बहुत कैंडिडेट हूँगा जो इलेक्शन कैंपेन में जस्ट मैंने अपनी सेल्फ की बात की है। जो ग्राउंड रूट्स पे लोग जिस मसाइल का शिकार हैं उसको हाईलाइट किया है, उसको नोटिफाई किया है। नथिंग पर्सनल टू एनीवन, किसी अपने MNAs के कैंडिडेट को मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया। तो क्या कल को राना नईम किसी और पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ चुका है? बात आपकी ठीक है, अगर आप हिस्ट्री को कहें कि बहुत सारे लोग पॉपुलैरिटी मिलने के बाद स्विच कर जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी मैं बात कहना कबल इज़ा वक्त होगी कि मैं स्विच नहीं करूँगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं, कुछ भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हम अक्सर मौका देते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को, जिनमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। लेकिन आज पहली दफ़ा हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये NN95 में इन्होंने बतौर MNA इलेक्शन लड़ा और आवाम की जानब से इन्हें इंतहाई ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। उसके साथ साथ नौजवान हैं, पाकिस्तान के एक ऐसे जिसे कहते हैं एक ऐसी पार्टी में है जिनके हवाले से, जिनकी स्ट्रीट पावर के हवाले से हर दूसरा शहरी जो है उनको जानता है, मानता है। जमात इस्लामी से ताल्लुक है उनका। जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इंतहाई कामयाबी के साथ इलेक्शन लड़ा। अनलकीली हार गए। राना नईम साहब आज हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, एक थोड़ा सा मैं आपकी सियासत की तरफ आने से पहले एक चीज जरूर पूछूंगा कि राना नईम की इब्तिदा कहाँ से हुई, पले बड़े कहाँ से? क्योंकि आपका इलाका तो वही है, कोडियावाला, जुमरा, लेकिन अपने हवाले से थोड़ा सा बचपन के हवाले से जरूर बताइएगा। जी। मा काना मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू करवाया और मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हूँ और जो अपने ख्यालात है वो लोगों तक। असल में इसलिए बताया क्योंकि हम मुख्तलिफ, हमारे ऊपर ये इल्जाम भी लगता है ना कि आप मुख्तलिफ नून लीग PTI को बुलाते हैं, जी बाकी पार्टीज को क्यों नहीं बुलाते? तो आज हमने इसकी इब्तिदा जरूर की है कि जमात इस्लामी के एक इंतहाई मुदब्बर किस्म के और ज़ीरक किस्म के नौजवान को हमने अपने पास बुलाया। माशाल्लाह। राना साहब, कहाँ से ताल्लुक, बेसिकली आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और पले बड़े कहाँ पे? और जी मेरी पैदाइश सिटी खोलियांवाला से है। अच्छा। मेरे अबू अजदाद भी खोलियांवाला में है। मेरी जो बेसिक स्टडी है वो खोलियांवाला से हुई है, तो +2 तक मैं खोलियांवाला में रहा हूँ। उसके बाद सरगोदा रोड पे एक कॉलेज है गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप के नाम से, वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत शौक था पॉलिटिक्स का, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं, तो आज तक वो मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हमारे पास उसके मुताबिक आप खोडियावाला कॉलेज के प्रेसिडेंट बने और वो एक किस्म का वो आप ही सदर बने, उसके बाद या पहले कोई सदर नहीं बन सका। अच्छा, ये भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि वहाँ पर आपके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपका क्या रोल था, किस तरह से आपने किया? जी बिल्कुल, मैं इसको अपने लिए एजाज समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह खोडियांवाला में ये मेरे नाम हुआ कि 2006 में मैं खोडियांवाला कॉलेज जो स्कूल के साथ ही कंबाइंड कॉलेज बिल्डिंग है वहाँ का प्रेसिडेंट अनाउंस हुआ। तो 2 साल ऑनवर्ड 2006 to 2008 में अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंटशिप में रहा। तो ये भी है कि मैं बिला मुंतखब वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। अच्छा। इंतखाब नहीं हुआ, लेकिन
कंसेंसस था सबका, पूरे स्टूडेंट्स का, टीचर्स यूनियन का, सबका कंसेंसस था। तो उसी बिहाफ में अल्हम्दुलिल्लाह रहा। और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि 2008 में जब मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो जब जो बच्चे पोजीशन होल्डर थे उनको उस वक़्त के ज़िले चेयरमैन राना ज़ाहद तसीब साहब, वो ज़िले चेयरमैन थे अगर मैं बोल नहीं रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका इस्तकबाल किया था खुलेआमला में। तो उन्होंने फिर उस प्रोग्राम में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, खुलेआमला के जो स्टूडेंट पोजीशन होल्डर थे उनको वो अपना अवार्ड दिया था। तो मेरे पास ये भी एजाज़ हासिल है कि बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज खुलेआमला। अच्छा, कि इंतहाई एक्टिव शख्सियत थी, कि इंतहाई एनर्जेटिक, आप जमात इस्लामी में कैसे आपकी आमद हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी मैं इंस्पायर था जमात इस्लामी से। इनकी जो मौलाना मदूदी साहब की आइडियोलॉजी है, मैंने उनको भी रीड किया, जो दस्तूर है उसको भी रीड किया। और मेन चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती है जमात इस्लामी की, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आपको वहाँ पे एक इक्वलिटी का जो दर्जा है वो दिया जाता है। ठीक है, आप ये नहीं कहें कि आप न्यू कमर हैं, आप पहले रुकन बने या आप 20 साल पहले रुकन हैं। ठीक है, जो आपकी रिस्पेक्ट है वो सेम है, लेकिन जैसे जैसे लोग शमूलियत होते हैं या एंटर होते हैं जमात इस्लामी में, तो उनको उसी नज़र में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रो में वही लोग बैठेंगे जो पिछले 20 साल से रुकन हैं, जो नया है वो नहीं बैठ सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मसावी और बराबरी की जो एक चीज़ है ना जमात इस्लामी में, वो बड़ा फैसिनेट करती है। जो कि मेरे साथ पर्सनली हुआ है कि मैं पिछले 1-1.5 साल से जमात इस्लामी में ज्वाइन हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी प्रोग्राम में भी, जब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब थे, वो तशरीफ लेके आए हैं, या कोई ज़िले में कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा फ्रंट रो पे उन्होंने हमें रखा है और उसी नज़र से देखा है जैसे दूसरे रुकन को, दूसरे जो कायदीन हैं या दूसरे जो ज़िले के मुंतज़मीन हैं उनके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह सिराजुल हक प्रोफेसर साहब के बाद नईमुर रहमान ने आपके नाम जी बतौर इस वक्त अमीर जमात इस्लामी है, तो क्या कंटिन्यूटी आपकी जमात में उसी तरह रहती है, ये चीजें तब्दील हो जाती है, अमीर अगर बदलता है तो? जो आपने देखा ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग तो आपको पता वो हर जगह होती है, लेकिन ज्यादा नहीं। बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन जमात है। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल हैं या जो दूसरी पार्टी से भी जो तल्लुक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस चीज़ के गर्विदा हैं, इस चीज़ को वो मानते हैं, ओन करते हैं कि अगर कोई सही डिसिप्लिन या जमहूरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर होते हैं तो वो जमात इस्लामी में होते हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं समझता हूँ, मैंने जब जमात ज्वाइन किया तो उस टाइम अमीर मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब थे, उनकी क़यादत में 1 साल रहे हैं। अभी पिछले 2-3 माह से नईमुर रहमान साहब की क़यादत में मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत चेंज होने के बाद एक नई जिद्दत, एक नई एक्टिविटी, नई स्ट्रगल जो है वो जमात में वो आई है। कहीं भी कमी पेशी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही हैं जो खिदमत लोगों की पहले कर रहे थे, उससे ज्यादा आज़म के साथ। इस तरफ मैं थोड़ा सा बात करूंगा, पहले आपका जो एक एक्सपीरियंस है, आपने बतौर मैंने इलेक्शन लड़ा, अच्छा उस हल्के में लड़ा जहाँ पे बड़े बिग गन्स मौजूद थे, बड़ा एक उनका नेटवर्किंग थी। पिछले 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से वो लोग जो थे मुसलसल उनका खानदान सियासत करता रहा था, यकदम वहां पर राना नईम की एंट्री होती है और वो भी बतौर MNA। अच्छा, आपको ये खदशा नहीं था कि आप पहला इलेक्शन भी हार जाएंगे और आप इतना ज्यादा वो जिसे कहते हैं कि एनर्जेटिक होकर काम भी कर रहे थे, और एक ऐसी जमात के लिए जिसके बारे में अमूमी तासुर यही था कि ये जमात इसका कैंडिडेट हार जाएगा, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बीइंग अ पॉलिटिशियन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत खूबसूरत रहा जी। और मैं समझता हूँ कि जो भी आने वाले नौजवान पॉलिटिशियन में हैं या जो इस चीज़ को चाहते हैं कि हम अमली सियासत में आएँ, तो मैं बिल्कुल उनको इनकरेज करता हूँ कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें, रास्ते अल्लाह ताला आपके लिए खुद बना देता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ, जैसा कि आपने कहा, नो डाउट जितने भी मेरे राइवल थे MNAs के NA-95 में, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे वेल नॉन पर्सन हैं, वेल नॉन पर्सनैलिटी हैं, उनका एक सियासी स्टेक है, सियासी उनकी एक जदोजहद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जस्ट अपने आप को अगर कहूँ तो मैंने एक मिथ बनाई या एक वे को चूज किया कि मैं इस हिसाब से चलूंगा
مجھے اللہ نے موقع دیا ہے اور یہ موقع بہت بڑا موقع ہے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی آپ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہو کے ایم این اے کا الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے بڑی جیت تو یہی ہے. اچھا، بطور نوجوان لیڈر آپ نے جماعت اسلامی میں ایک، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک رسپانس لیول آپ کا بہت ہائی تھا، سوشل میڈیا پریزنس بھی آپ کی بہتر تھی، اور پھر اس سب کے باوجود آپ نے تقریباً پورے فیصلہ آباد میں میکسیمم ووٹس بھی لیے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ایسا کیا آپ کی وہ پوری کی پوری جدوجہد یا کیا ایسی چیز تھی جس نے لوگوں کو اتنا زیادہ آپ پہ محبت پہ مجبور کیا؟ جی سردار صاحب، میں بالکل اس چیز میں آر نہیں سمجھوں گا یہ چیز بتانے میں کہ جو میں نے اگزامپل سیٹ کی ہے، الحمدللہ مجھے بھی اس پہ فخر ہے، اور میں میرے جماعت کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ NN95 میں اپنے حلقے کی بات کروں گا. NN95 میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں گا جو الیکشن کمپین میں جسٹ میں نے اپنی سیلف کی بات کی ہے. جو گراؤنڈ روڈز پہ لوگ جس مسائل کا شکار ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو نوٹیفائی کیا ہے. نتھنگ پرسنل ٹو اینی ون. کسی اپنے ایم این ایز کے کینڈیڈیٹ کو میں نے کرٹیسائز نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ کے پاس رائٹ ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بول سکتے ہو تو جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں آپ اس پہ لب کشائی کر سکتے ہو، اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہو، اس کی مذمت کر سکتے ہو، اس کے لیے آپ سولوشن دے سکتے ہو. لیکن میں نے اپنے کسی کینڈیڈیٹ کو اس کی کریکٹر اسیسینیشن اس کے بارے میں بات نہیں کی، ان کو پرسنل ہٹ نہیں کیا. جیسا کہتے ہیں نا کہ who the hell I am to comment on someone. میں کیوں کسی پہ بات کروں؟ میں نے جو لوپ ہولز ہیں معاشرے کے، سوسائٹی کے، اپنے حلقے کے، میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا. جو مجھے لگا کہ یہ حکومتی پالیسیز میں یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو ہم ریٹیفائی کر کے ریوائز کر کے بہتر کر سکتے ہیں، الحمدللہ میں نے اس پہ بات کی ہے. یعنی اس چیز کو بھی لوگوں نے بہت فیسینیٹ، لوگوں میں یعنی بڑی چیزیں رائج ہو گئی کہ ماشاءاللہ نیو کمر لڑکا ہے، جتنی بھی باتیں کر رہا ہے وہ کسی کے خلاف نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، جتنی بھی کوشش کی ہے اپنی سپیچز میں، اپنی کورن میٹنگ میں، یا جن لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں تو ان کو یہی باور کروایا ہے یا ان سے یہی بات شیئر کی ہے کہ لک یور اراؤنڈ اینڈ میک یور پرسنل ڈیسیژن ٹو چوز ہو یو آر گوئنگ ٹو بی میک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور، آپ کا پاپولیرٹی لیول بھی بڑھا، آپ کو ایک قسم کا عوام کا رسپانس بھی اچھا ملا، تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ رانا نعیم آنے والے وقت میں کسی اور جماعت میں سوئچ کر جائیں، یا ایک جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہمارے پولیٹیشینز کرتے ہیں، اچھا جماعت اسلامی کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہے کہ جی اقتدار میں نہیں آ سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا، تو ہم سمیت میرے خیال میں بہت سارے پاکستانی میرے سمیت چاہتے ہیں یار ایک دفعہ جماعت اسلامی کو ضرور موقع دینا چاہیے، موقع ملنا چاہیے، اور ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ کس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں. تو کیا کل کو رانا نعیم کسی اور پارٹی میں تو نہیں چلے جائیں گے کیونکہ ان کا پاپولیرٹی گراف بڑھ چکا ہے؟ جی بات آپ کی ٹھیک ہے. اگر آپ ہسٹری کو کہیں، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ پاپولیرٹی ملنے کے بعد سوئچ کر جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی میں بات کہنا قبل ازا وقت ہوگی کہ میں سوئچ نہیں کروں گا، کیونکہ ہیومن بینگ ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ابھی قبل ازا وقت ہوگی. لیکن میں الحمدللہ اپنی پبلک کو، اپنے وہ لوگ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، میری خاطر سردیوں کے سخت موسم میں باہر نکلے، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے، میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو میں ان لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا. جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا ہے، اور انشاءاللہ اسی کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ لے کے آگے چلے گی. رانا صاحب ایک چیز اور ہے، آپ کا جو بات کر رہے تھے کہ دھرنا ہوا، دھرنے میں ایک پوری کی پوری ایک کال تھی، پوری کی پوری کاز تھی آپ کی. جی اچھا، آپ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ذہنی الحاق بنا ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ آپ پہ کرٹیسزم بھی پی ٹی آئی والوں نے کیا، سب سے زیادہ وہ ایک مذاق کا نشانہ بھی بنایا کہ جی آپ تو الٹا گئے تھے آپ بجلی کی قیمتیں کم کروانے کو، آپ بڑھوا کے آ گئے، آپ نے 2 روپے 3 روپے یونٹ اضافہ ہو گیا انہی دنوں میں جب آپ کا جی بالکل. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ایک رانگ کال تھی، یا ایک وہ رانگ ڈیسیژن تھا، یا ایک بالکل ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سیاسی طور پر آپ نے ایک سٹنٹ کھیلا؟ سردار صاحب، ٹائم کی مناسبت سے جو امیر جماعت اسلامی نے سٹیپ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی جو جماعت نے سٹیپ لیا، اور الحمدللہ جماعت نے اس پہ عمل بھی کیا.
14-15 दिन इस गर्मी की शिद्दत में वहाँ बैठना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात वहाँ पे बैठी रही, बड़ी डेडिकेशन के साथ बैठी रही। और मेन बात कि जो हमारे 10 मुतालबात थे गवर्नमेंट से, आप उनको रीड कर लें, उसमें कोई भी हमारा पर्सनल मुतालबा नहीं था। अच्छा। वो सारे के सारे कौमी और मुल्की मसाइल जो है, अवामी मसाइल जो है, उनको उजागर किया गया था, उनके लिए हम रिलीफ मांग रहे हैं। जैसा आपने फरमाया कि हम कम करवाने के लिए गए बिजली की कीमतें, लेकिन बढ़वा के आ गए, तो बिलीव करें जो हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं, मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि ये जो उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में चल रही थी ना कि ये 2 रुपए बढ़ गए, ये बढ़ गए, तो उसमें कोई सदाकत नहीं थी। अच्छा। ऐसी कोई सदाकत नहीं थी जो मेरे नॉलेज में है, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। और ऐसा कोई चीज़ इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई। अगर किसी ने कोई देखी हो तो वो काइंडली मेरे साथ भी शेयर करे, तो मेरे नॉलेज में इजाफा होगा कि भाई ये 2 रुपए जो नोटिफिकेशन है। दूसरी आपने बात की क्रिटिसिज्म की कि पीटीआई के लोगों ने या दूसरे लोगों ने, तो मैं समझता हूँ जो मुझे अल्लाह ताला ने नो दी है कि 77 ईयर्स में, देखें हमने डे बिफोर यस्टरडे, सम डेज बिफोर हमने सेलिब्रेशन किया 14 अगस्त का। हम एक आज़ाद मुमलिकत में रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक पिछले 77 ईयर से यही सबसे बड़ा फिनोमेना है कि जब किसी पार्टी ने पॉजिटिवली स्टेप फॉरवर्ड किया है तो अपने ही लोग उनको क्रिटिसाइज करने के लिए सामने आ जाते हैं। ठीक है, हमें बताया जाता है कि आपको बहुत सारे बैरूनी खतरात हैं, फलां खतरात हैं, ये खतरात हैं, लेकिन जब से मैंने होश संभाली है, 38 ईयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोई देखा नहीं है कि ऐसे को मामलात जो हमारी महंगाई पे इफेक्ट कर रहे हों। कभी किसी बैरूनी ताकत ने हमारी महंगाई पे इफेक्ट किया? हमारी बिजली के नरख बढ़ाने में क्या बैरूनी ताकतों का हाथ है? अगर हम कहें कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको ठीक ना होने की वजह बैरूनी ताकतें हैं, ये सारे हमारे इंटरनल इशू हैं सरदार साहब। हमने इनको इंटरनली ही ठीक करना है। किसी भी कंट्री के फौरन या बैनुल अक़वामी या बैरूनी मामला होते हैं, इशू होते हैं, वो एक साइड पे हैं, लेकिन हम जहाँ पे रह रहे हैं, ये जो 26 करोड़ आवाम रह रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात जो उनकी हिफाजत करना, मालो जान की, उनके जो इन्वेस्टमेंट है या जो उनको सहूलियत देना है, वेलफेयर के जो मामला है, वो तो गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं ना। आप उसको इसके साथ नथी तो नहीं कर सकते कि भाई हमें बैरूनी मामला है। नून लीग ने यकदम ऐलान कर दिया आपके धरने के तकरीबन चंद दिन बाद नवाज शरीफ आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, 14 रुपए पर यूनिट जो है अगस्त सितंबर में कम कर दिया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तान जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये हमारे साथ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी है और यही वजह थी कि हमने धरना दिया था। तो क्या आप इसकी सेकंड करते हैं कि बाकी ऐसे? जी, मैं सॉरी, मैं भूल गया था, तो आपने रिमाइंड करवा दिया। सबसे पहले तो ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो अनाउंस किया है 14 रुपए फी यूनिट में कमी का, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है सरदार साहब कि वो जमात इस्लामी की जो एफर्ट है ना, ये उसी के समरात है। अच्छा, ये उसी के समरात है, क्योंकि अगर तो उन्होंने ये कम करना होता तो आज से 14 दिन पहले भी कम कर सकते थे ना। 14 दिन बाद क्यों कम किया? ये मेरा क्वेश्चन है, मासूमाना क्वेश्चन है। जैसे वो वसीम बदामी साहब कहते हैं कि मासूमाना चीज है, तो मैं भी वो कहता हूँ कि अगर उन्होंने कम करना होता तो गर्मी आज शुरू तो नहीं हुई ना, पिछले 6 माह से गर्मी है, पाकिस्तान लोग चीख रहे हैं ना, तो वो पहले कर देते। अगर उन्होंने धरना मौखर करने के बाद ये अनाउंसमेंट की है तो मैं समझता हूँ इट्स क्रेडिट गोज टू जमात इस्लामी। दूसरा, 10 मुतालबात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन 10 मुतालबात पे गवर्नमेंट ने जो टीम हमारे पास आई थी, जिसमें वफाकी वजीर मोहसिन नकवी साहब खुद मौजूद थे, जिस पे डिस्कशन हुई है, निगोशिएट करने के लिए बातें की गई 10 निकात पे। उसमें अहम जो नुक्ता है वो IPPs का है, जिसमें IPPs के जो ऑनर है उनमें से ज्यादा जो ऑनर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं, और कुछ तो हुकूमती जो लोग हैं उनसे भी बिलोंग करती हैं। ठीक है जी, तो हमारा मुतालबा यही है ना कि अगर कोई फौरन IPPs का मालिक है उसको तो चलो ठीक है, जो हमारी उनके साथ मुआहदे हैं, जो चीजें, लेकिन एटलीस्ट जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो अपनी आवाम के लिए सोच सकते हैं ना। जो कैपेसिटी चार्जेस हैं या जो दूसरे मामला हैं उनको तो वो निगोशिएट कर सकते हैं। 3600 किस्म के ये तो टैक्सेस लगाए गए हैं। तो ये भी क्रेडिट जमात इस्लामी को जाता है कि आज से पहले किसी आदमी ने डिटेल से ब्रीफ किया ही नहीं पाकिस्तान अवाम को कि ये IPPs है क्या,
یہ کس بلا کا نام ہے کہ دھرنا ایک کامیاب دھرنا؟ الحمدللہ سر، میں نہیں سمجھتا، یہ 26 کروڑ عوام سمجھ رہی ہے. جن لوگوں کا ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے نا، وہ ہماری انرجی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ جماعت کی یہ ایفرٹ کے بعد یہ ثمرات عوام کو ملنے شروع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے. جو آئی پی پیز پہ بات ہوئی ہے ان پہ یہی ہم نے سٹریس دیا ہے کہ جو آئی پی پیز یا جو پاور پلانٹ بجلی پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں، آپ پلیز ان کے معاہدوں کو ریوزٹ کریں، ری نیگوشیٹ کریں، اور جو پتہ ہے آپ کو کہ ان معاہدوں کو کینسل کرنے کے بعد ہم سروائیو کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ان معاہدوں کو کینسل کیا جائے، جس پہ گورنمنٹ نے آمین کہا اور اس کی بات جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں یہ جو انکم جو سرکاری لوگ ہیں ان کے لیے سلیب ٹیکس وہ وغیرہ لگائے تھے، ان پہ بھی ہماری بات ہوئی ہے. آپ پیٹرول لیوی پہ یا پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں جو ان پہ پرائزز کا ہے ان پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے. یعنی 10 مطالبات جو ہیں، 10 ریکوائرمنٹس جو ہماری ہیں ان پہ سب پہ بات ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ نے ہم سے ریٹن میں 1.5 منتھ کا ٹائم لیا ہوا ہے. ہمارا دھرنا، میں ایک چیز واضح کرتے چلوں سردار صاحب آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے توسل سے، کہ ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوا، ہمارا دھرنا مؤخر ہوا ہے، ڈیلے ہوا ہے فار 1.5 month which is we have discussion done with government team کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کا تسلسل دیکھیں کہ ہم لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی اس کا جلسہ ہوا، ملتان میں بھی جلسہ ہوا، ابھی پشاور میں بھی ہے، اور 28 اگست کو امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان صاحب نے ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بھی کال دی ہوئی ہے. وہ بھی اسی چیز کا تسلسل ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹے، عوام کے جو حق ہے وہ انشاءاللہ ہم لیں گے اور ہم اس کا پیچھا کرتے رہیں گے. اچھا رضا صاحب، ایک چیز اور ہے کہ اگر 1.5 مہینے میں آپ نے کہا کہ ہم نے مؤخر کیا، اگر 1.5 مہینے میں بھی یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے، حکومت اپنی ہٹ درمی پر جیسے حکومتیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا جماعت اسلامی کیا میسیو طاقت کے ساتھ دوبارہ جائے گی؟ جی الحمدللہ، وہ امیر صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر سب سے پہلے تو ہم پوزیٹیولی اس چیز کو لیتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی پاکستانی ہے اور یہاں کے لوگ بھی پاکستانی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ہی لوگوں کو ریلیف دینے جا رہی ہے. وہ کوئی اتھوپیا کے لوگ نہیں ہیں، کوئی فرانس یا کوئی آپ کہہ لیں کہ ساؤتھ افریقہ کے، نائجیریا یا آپ ویتنام کے لوگ نہیں ہیں سر، وہ یار پاکستانی. ہمارے پاس بھی وہ جو آئیڈینٹی ہے وہ پاکستان کی ہے، تو اپنے لوگوں کو سہولت دینی ہے. اس میں کیا آ رہا ہے، اس میں کیا شرم ہے؟ تو میں اس پوزیٹیوٹی کو لیتے ہوئے کہ مایوسی کی طرف میں نہیں جاتا، پوزیٹیوٹی کو لیتے ہوئے کہ حکومت سنجیدگی سے ان سارے 10 مطالبات پہ اپنا کام کرے گی، اور انشاءاللہ جو اس کے ثمرات ہیں وہ عوام کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ملیں گے. اگر جی ایک چیز اور بات کمپلیٹ کیجیے. اگر میں یہ کہنا چاہتا تھا، اگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنی ہٹ درمی، گورنمنٹ اپنی ہٹ درمی پہ رہتی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے امیر صاحب کی قیادت میں جو بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. آپشن کھلے ہیں جماعت، جی آپشن کھلے ہیں، آپشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور، جماعت اسلامی دیکھیں لاسٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ کچھ نوجوانوں کو، کچھ نئے لوگوں کو ایک قسم کا پارٹی میں لیا گیا. کیا جماعت اسلامی نہیں سمجھتی، کیا آپ کی حوالے سے آپ کے امیر سے بات نہیں ہوتی کہ یہ جو نئے لوگ ہیں یا نئے ایک آپ جیسے انرجیٹک قسم کے لوگ اگر پارٹی میں آتے ہیں تو یہ پارٹی اقتدار میں بھی آ سکتی ہے؟ جی جی، وہی پرانے ہم اکثر چہرے دیکھتے ہیں مختلف شہروں میں، وہ کسی پروفیسر کو امیر بنا دیا، کسی فلاں کو جو ہے وہ بوڑھے سے آدمی کو اٹھایا اور اس کو جو ہے یہ ضرور آپ کریں، لیکن نوجوان بھی تو دیکھیں نا. آپ جیسے ایک مفکر یا آپ جیسے ایک انٹلیکچوئل آدمی کو اگر مثال کے طور پہ میں نے کریکشن لڑا سکتی تو تبدیلی دیکھیں نا، یہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ووٹ ملا. تو اگر جماعت اسلامی، آپ سمجھتے نہیں کہ جماعت اسلامی کی پالیسی جو ہے الیکشن جیتنے کی جانب، یہ کب ہوگی؟ جی میں ایک چھوٹی چیز سردار صاحب ایڈ کرتا چلوں. جماعت اسلامی جو امیر صاحب نے واضح کیا ہے کہ ہم تصادم کی طرف نہیں جائیں گے، اور جماعت اسلامی کبھی بھی تصادم کی طرف نہیں گئی. ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن احتجاج ہمارا آئینی، قانونی اور دستور ہمیں اس چیز کا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنے عوام کے لیے آواز بلند کریں، اور جو اپنے بنیادی حقوق ہیں وہ ہم گورنمنٹ سے مانگیں، وہ ہمارا حق ہے جو کہ ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے. یہ تو وہ دھرنے کے حوالے سے. دوسرا، ابھی آپ نے فرمایا کہ جماعت اسلامی نئے لوگ، نئے چہرے سامنے لے کے آئیں، تو اس الیکشن میں یہ جو 2024 میں ہو کے گیا ہے، پی پیز کے حلقہ میں اور ایم این اے کے حلقے میں بہت سارے نیو کمر، یعنی نیو جن کو آپ یوتھ کہہ لیتے ہیں، یوتھ ہے، انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے.
دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ بزرگ لوگ دیکھیں بزرگ لوگ جو ہیں جو بڑے ہیں ہمارے جنہوں نے جماعت کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں انہوں نے پاکستان کے وہ جو اتراؤ چڑھاؤ ہے وہ دیکھے ہیں ہم نے وہ نہیں دیکھے تو میرے خیال سے جماعت کا یہ اچھا ڈیسیژن ہے کہ ایک زیرک سیاستدان اور زیرک ایک آدمی جو ہے سیٹ پہ بیٹھا ہے جیسے ہم بات کریں گے اپنے امیر ضلع کی محبوب زمان بٹ صاحب کی فیصل آباد کے جو امیر ہیں ماشاءاللہ آپ ان کو ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کی ایفرٹ دیکھیں کشمیر سے لے کے ابھی تک ان کی ایفرٹ دیکھیں تو جماعت کا یہ بڑا اچھا ڈیسیژن ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ہم ان کو آن بورڈ یا ان کو سرپرستی اس لیے ان سے ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کی وہ رہنمائی کر سکیں ان کو وہ بتا سکیں ان کو ٹیچ کر سکیں اگر سارے کے سارے یوتھ آ جائے گی اور یوتھ اپنے ہی مائنڈ سے چلنا شروع کر دے گی مکسچر چل رہے ہیں تو پھر وہ جو ایک جماعت کا ایک ایجنڈا ہے اس سے ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے تو میرے خیال سے یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا رہنا بہت ضروری ہے یہ پارٹی کا سرمایہ ہے یہ اثاثہ ہیں اور یہی لوگ ہی آگے آنے والے یوتھ کی آنے والے نیو کینڈیڈیٹس کی رہنمائی کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ جماعت کا یہ ایجنڈا ہے جماعت کا یہ ایک پیٹرن ہے اس حساب سے ہم نے آگے چلنا ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین رانا نعیم صاحب آپ سارا دن ظاہر بات ہے آپ کی پبلک کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے لوگوں کے اپنا ڈیرے پر ملانا لوگوں کے کاموں میں جانا ایسی کون سی ہابی ہے جو رانا نعیم اگر روزانہ کی بنیاد پر نہ کرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے نا وہ نہیں یا ایسی ہابی یا کوئی ایسی چیز جو آپ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے بینگ اے پولیٹیشین کہ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے ملتا رہوں اگر جس دن میں اپنے حلقے کے لوگوں سے یا کسی ایسے معاملات میں نہیں جاتا یا باہر حلقے میں نہیں نکلتا تو وہ مجھے بلیو کریں تھوڑا سا لونلینس جو ہے وہ فیل ہوتا ہے تو زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں سے ٹچ میں رہیں چاہے وہ فون کالز ہوں اگر وہ تشریف لے آئیں ہمارے پاس تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں ان کی بات سنوں اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کی جو آواز ہے یا جو ان کے معاملات ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں یا ان کو بلند کریں یعنی میری کوشش ہوتی ہے ملنا جلنا جو ہے میں زیادہ پسند کرتا ہوں کوئی ایسی گیم کوئی ایسی چیز جو آپ کرتے ہیں جی کرکٹ مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے لیکن میں ٹو بی فرینک اپنے پاکستانی کرکٹر سے کبھی کوئی زیادہ فیسینیٹ نہیں ہوا انسپائر نہیں ہوا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹری کو کہ ہمارے ایسے بھی ماشاءاللہ کرکٹرز آئے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ نام کمایا اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے لیکن کوئی سچ ایز انسپائر نہیں کسی سے ہوا تو دیکھتا بھی شوق سے کرکٹ ہی ہوں کیونکہ ہابی ہے نا چھوڑ بھی نہیں سکتے اور جیسے حالات ہوتے ہیں کرکٹ کے تو فیڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں جی ٹریولنگ بھی ہوتی ہے لیکن جب سے سیاست شروع کی ہے تب سے کوئی ٹریولنگ کا کام جو ہے نا وہ زیادہ نہیں کیا جیسے کہ دیکھیں لاسٹ بھی سمر سیزن تھا لوگ ناردرن ایریا میں ساؤدرن ایریا میں گھومنے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 5-6 دن ہم ہلکے سے باہر چلے جائیں گے تو اگر پیچھے ہماری کسی کو ضرورت ہو تو ہم اویلیبل نہ ہوں تو وہ چیز تھوڑی سی پھر ٹچ کرتی ہے تو اس لیے پھر جو ٹریولنگ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کر لیا ہے اپنا کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں پھر وہی بات کہ ٹو بی آنیسٹ میں اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا کہ آئی ایم بلانگ ٹو لوور مڈل کلاس ایک لوور مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے تو الحمدللہ خواہش تو ہوتی ہے اچھی سی اچھی چیز کھائیں لیکن جو بھی چیز آ جائے الحمدللہ اس کو کھا لیتے ہیں اور میں کبھی بھی کسی کے پاس مہمان اگر گیا ہوں مجھے کسی نے اسپیشل بھی بلایا ہے نا سردار صاحب جو کہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور بلاتے ہیں تو کبھی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی کہ بھائی میں فلاں چیز ہی پسند کرتا ہوں تو آپ میرے لیے وہی کریں تو ان کو یہی فرینکلی کہا ہے کہ آپ جو چیز بھی آگے رکھ دیں گے نا تو الحمدللہ اس کو بسم اللہ کر کے رنگ کون سا پسند ہے رنگ بیسیکلی مجھے بلیک رنگ پسند ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کسی ایسے خاص ایونٹ پہ جاؤں جیسے کہ کسی میرے دوست کا ریسپشن ہے دعوت ولیمہ ہے یا کوئی شادی کا فنکشن ہے یا کوئی ایسا خوشی کا موقع ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بلیک تھیم ہے نا وہ بلیک تھیم ہو جیسے کہ ماشاءاللہ میرے پاس گاڑیاں بھی بلیک ہیں میری جو پرسنل سیکیورٹی ہے ان کی یونیفارم بھی بلیک ہیں اور مجھے خود بھی دیکھیں بلیک واچ بھی میں نے پہنی ہوئی ہے
تو بلیک سوٹ بھی مجھے ماشاءاللہ بہت پسند ہے، گلاسز بھی بلیک استعمال کرتا ہوں. تو کبھی کبھی ایسے فنکشن پہ نا جو بلیک تھیم ہے نا پوری، وہ الحمدللہ میں لے کے چلتا ہوں، وہ مجھے پسند ہے. اچھا، زندگی میں کبھی محبت بھی ہوئی؟ یہ ایک سردار صاحب بہت آپ نے ایسا کوشچن پوچھ لیا کہ ہو سکتا ہے یہ جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بیگم بھی دیکھے، ظاہری بات ہے دیکھے گی، تو ان چیزوں میں بڑا فمبل کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں یہی بات کروں گا کہ ٹو بی آنیسٹ اینڈ فرینک، ہمارے کلاس کے جو لوگ ہیں نا، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ محبت اگر کر بھی لیں نا تو ان کو زیادہ درد ہی ملتا ہے، تکلیف ہی ملتی ہے، تو زیادہ سکسیڈ کی طرف ان کے لب نہیں جاتا. دیکھیں جیسے آج کل جو معاملہ چل رہے ہیں کہ ایلیٹ کلاس کے، وہاں تو ہر چیز پھر ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہمارے جیسا کامن آدمی کسی سے پیار کر لے، جو ہو جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، اچنبے کی بات نہیں ہے کوئی کسی سے محبت ہونا، آپ کو کوئی اچھا لگ جاتا ہے، آپ کی لائف میں اس سے اظہار کرنا، اس سے بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو ٹائم دے، آپ کے پاس بیٹھے. لیکن پھر وہی میں بات کروں کہ ریالٹی کو آپ نہیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے جیسے طبقے کے لوگ جو ہیں نا، ان کی محبتیں زیادہ تر سکسیسفل نہیں ہوتی، وہ بیچ میں رہ جاتی ہیں. تو پھر میں اس کو درد کا ہی نام دوں گا، پین کا نام دوں گا کہ پین پھر رہ جاتی ہے. جی. دوسرا میں یہ بھی چیز ایڈ کرتا جاؤں جو بہت ضروری ہے کہ الحمدللہ آئی ایم ہیپی ان مائی میرج لائف. میں بہت خوش ہوں اپنی لائف میں، اور آئی ایم بلیسنگ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو اللہ نے مجھے میرا لائف پارٹنر دیا ہے نا، وہ بڑا کوآپریٹو ہے. چونکہ آپ ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں، جی الحمدللہ، کہ جو سیاست میں ہوتے ہیں ان کے جانے کا ٹائم تو ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آدمی ہمارا گھر سے نکل گیا، لیکن ان کی واپسی کا ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں اس ٹائم ہی چیز رہ سکتی ہے جب آپ کو گھر سے کوآپریٹو بیوی ملے، کہ آپ کا جو گھر کا انوائرمنٹ ہے نا وہ ماحول بڑا خوشگوار ہو. تو آپ اسی حساب سے اگر فریش گھر سے نکلیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اچھے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ گھر میں ہی جھگڑا کر کے نکلیں یا گھر سے ہی آپ کا موڈ خراب ہو، آف ہو، تو پھر باہر کے جو معاملات ہیں ہاں جی. تو میں اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا جیون ساتھی دیا ہے جو میرے معاملات کو سمجھتا ہے. جی میں پراؤڈ کرتا ہوں کہ الحمدللہ. موسیقی پسند کرتے ہیں؟ جی موسیقی پسند ہے. کبھی کبھی جب فری محسوس کرتا ہوں نا، تو آج کل کے جو سنگرز ہیں وہ تو اتنے خاص نہیں، لیکن یہ جو فوک اپنا سنگرز ہیں نا، جیسے کہ آپ کہہ لیں سائیں ظہور صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا جو کلام ہے وہ بھی سنتا ہوں. جی سائیں ظہور لوہار. اس کے بعد عطا اللہ اسحاق علوی صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب، اور راحت صاحب کے جو راحت فتح علی صاحب کے جو بہت سارے سانگ، کلاسیکل اور فوک. جی کلاسیکل اور فوک جو ہے وہ زیادہ سنتے. یہ جو آج کل ایک سدھو کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس طرح کے ریپ میوزک جو چل رہے ہیں، میں اس پہ بھی سردار صاحب کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا. کبھی کبھی اسٹیٹس لگانے میں نا تو ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل کہوں کہ نہیں استعمال کرتا. سدھو کو بھی یوز کر لیتے ہیں، اور بہت سارے پنجابی سنگر جو ہیں وہ فیمس ہیں. دیکھیں اب یہ چیز اچھا، کیونکہ اب ہماری عوام کی جو بھیڑ چال ہے، ایک قسم کی ہمارے لوگ جو ہے وہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. جی تو یہ بڑی مجھے اچھا چیز یہ نظر آ رہا ہے آپ کی صورت میں کہ جماعت اسلامی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس چیز کو اوپنلی ایک قسم کا ایڈمٹ کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ پسند ہے. ورنہ بہت سارے لوگ رانا صاحب یقین مانے چھپ جاتے ہیں اور اپنے کو چھپاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ صدق کو یون جی والقاذف کو یون لے. وہ شاید اس طرف جی بے شک. اچھا رانا صاحب ایک چیز اور، آپ مسلسل اپنے جدوجہد کے بعد آخرکار ساری بات ہے یہاں تک پہنچے ہیں. اچھا سیاست تو ایک پیسے کا نام ہے، سیاست تو کل وقتی آپ کا جو ایک پورے کا پورا جو لائف سٹائل ہے، آپ نے جیسے بات کی تو آپ نے دوسری طرف یہ بھی کہا کہ لوور مڈل کلاس، تو یہ سیاست تو ایک پیسے کا گیم ہے ہمارے ملک میں. خاص طور پر کوئی بھی شخص جو پیسے کے بغیر سیاست نہیں کر سکتا، یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا. تو ایسے کیا رانا نعیم صاحب جو ہیں وہ آنے والے وقت میں لمبا سا سیاست میں چل پائیں گے؟ جی سردار صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے الیکشن کو اتنا کاسٹلی کر دیا گیا، اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ کوئی بھی لو طبقے کا آدمی اس چیز کو سوچ ہی نہیں سکتا.
سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھے جائیں تو آپ نے کہ جو ڈاکومنٹیشن ہے، نومینیشن فارم ہے، اس کی سبمیشن کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگر اپنے ایم این اے کے حلقے کی بات کروں تو پی پی 98 میں میرے پاس کچھ 22 یونین کونسل ہیں اور ایک میونسپل کمیٹی ہے کم و بیش، اور ایسے ہی پی پی 99 میں 18 یونین کونسل ہے اور ایک میونسپل کمیٹی کھولنے والا ہے۔ تو اس پورے حلقے میں 8.5 لاکھ ٹوٹل آبادی ہے، اس سے ہاں جی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر جس آدمی کے پاس سورس نہیں ہے، 1-2 گاڑی ہے، تو وہ 1-1.5 مہینے میں کیسے پورے حلقے میں وزٹ کر سکتے ہیں، جو کہ 128 چکوک بنتے ہیں ٹوٹل دونوں حلقوں کے، جو ذیلی حلقے نا دونوں 98 99 کے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بے شک اب دیکھیں ایک ایم این اے کا خرچہ جو ہے وہ کم از کم 10 کروڑ تقریباً کہا جاتا ہے۔ جی سر، 10 کروڑ سے کم آپ ایم این اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ میں سر آئی وٹنس اس چیز کا کہ 10 کروڑ سے بھی لوگ اوپر چلے گئے ہیں، لیکن ہمارا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ہمیں صرف 3 لاکھ 4 لاکھ یا 5 لاکھ میکسیمم وہ کہتا ہے کہ جو آپ کے گوشوارے ہیں، جو آپ کے ایکسپینسز ہیں وہ آپ یہ دیکھیں، لیکن آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ 11-12 کروڑ جو ہے وہ تو ایک عام بات ہے، اس سے زیادہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں، جو اتنی ایڈورٹائز نہیں کر سکتے، جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، وہ اپنی بات پورے 128 چکوک میں یا 100 پورے حلقے میں یہ بات اپنی نہیں، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا سلوگن ہے جو ہے، وہ وہاں تک پہنچانے میں تھوڑے قاصر رہتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں سب سے زیادہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں نا، وہ کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کا ایک پورا سیٹ اپ ہوتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، جیسا کہ پی ایم ایل این جو ہے ان کا بھی سیٹ اپ موجود ہے، پی 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 ہے اس کا بھی سیٹ اپ موجود ہے، پی ٹی آئی ہے اس کا بھی سیٹ اپ موجود ہے۔ جماعت اسلامی نے چونکہ 2024 میں فرسٹ ٹائم اپنے سلوگن ترازو پہ فرسٹ الیکشن لڑا ہے، تو ہماری کوئی لوکل باڈی جو ہے وہ ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فینومنا ہے ہمیں، جس سے بہت زیادہ جس کا سیاسی ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، تو میں نیکسٹ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ لوکل باڈی الیکشن ہونے چاہیے، جو کہ ضروری بھی بہت ہے کہ پبلک کو ڈور سٹیپ پہ اگر کوئی سہولیت فراہم کر سکتا ہے تو وہ لوکل باڈی الیکشن کر سکتا ہے۔ ایم این اے ایم پی اے کو ہر گھر کا، ہر گلی کا، ہر محلے کا نہیں پتا ہوتا، یہ لوکل باڈی الیکشن ہے۔ دوسرا، یہ بھی ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی جماعت اسلامی میں، ٹھیک ہے، جو کہ انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہوگی۔ دوسرا، میں نے جو اپنی کمپین کا آغاز کیا، جتنے میرے پاس سورس تھے، میرے دوست، بہت سارے دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ میں بالکل اس چیز کو ایڈمٹ کروں گا اور اون کروں گا، اور میں کہیں بھی جاتا ہوں میں ان کا نام لیتا ہوں کہ جو ابراڈ بیٹھے ہیں میرے دوست، وہ دور ہو کے بھی میرے پاس ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مجھے فائنانشلی بھی سپورٹ کیا، اور جہاں تک ہو سکتا تھا اپنا پولیٹیکل بھی سپورٹ کیا اور فائنانشلی بھی سپورٹ کیا، جس حساب سے میں چلتے ہوئے اپنے بہت منیمم بجٹ میں نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا، میکسیمم جو ہے وہ ریزلٹس بھی جی ریزلٹ بھی دیے، اور منیمم بجٹ سے میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں سدا صاحب، اگر مجھے آپ الاؤ کریں تو، کہ کسی بھی میں گاؤں میں گیا ہوں نا، تو میں نے اپنی گاڑیاں جو ہے نا وہ باہر کھڑی کر دی ہیں، گاؤں کے سٹارٹنگ میں، آپ جس کو کہتے ہیں کہ انٹرس ہوتا ہے نا، انٹرس میں گاڑی کھڑی کر دی ہے۔ الحمدللہ میں نے پورا گاؤں جو ہے نا وہ بائی واک میں نے کیا ہے، اور لوگوں کے پاس خود گیا ہوں، کسی نے مجھے 1 منٹ دیا یا 2 منٹ دیا، یا میں سلام لے کے میں خود چلا گیا ہوں، اپنا جو پیغام تھا، میرا پمفلٹ تھا، وہ میں ڈسٹریبیوٹ کرتا گیا، اور ساری کی ساری کمپین اس سردی میں، آپ یہ تو مان سکتے ہیں نا کہ سردی کتنی تھی، پوری سردی میں الحمدللہ میں نے اپنی کمپین خود کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ 128 چکوک میں سے میں میکسیمم 115 یا 116 چکوک میں الحمدللہ گیا ہوں۔ زبردست، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لمبا آپ چلے جی مجھے اللہ نے طاقت دی مجھے کہ میں گیا ہوں، انرجیٹک ہوں، اللہ نے طاقت دی ہے ایج کے حساب سے بھی، تو میں نے اس طرح اپنی کمپین کی ہے۔ اگر مزید رانا صاحب مستقبل میں کیا ارادہ ہے، کیا آپ کا ویژن ہے، کیا پلان ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کرنا اپنی لائف میں، ایسی کون سی چیز ہے جو کرنا چاہتے ہیں لازمی؟ جی الحمدللہ، جیسے دوسرے پولیٹیشین کا بھی ایک گول ہوتا ہے، تو میرا بھی ایک گول ہے، جیسا آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کا کوئی مقصد نہ ہو تو آپ ٹریک پہ نہیں آ سکتے، تو الحمدللہ میرا بھی ایک گول ہے، میرا ایک پیٹرن ہے کہ جماعت اسلامی کو اگر اللہ نے موقع دیا
یا مجھے اگر اللہ نے موقع دیا تو جن محرومیوں کو ہم فیل کر رہے ہیں اپنے حلقے میں، اپنے لوگوں میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کا سدباب کریں گے، اور زیادہ کوشش یہی ہو سکے گی کہ کوئی بھی ایسا کام جو اچھا ہو اللہ ہم سے لے لے، اس کی ہم کوشش کریں گے کہ جو آدمی یا جو حلقے کے لوگ ہیں مجھ پہ اعتماد کریں، ان کو مایوس نہیں کریں۔ رانا صاحب، کوئی ایسا ریگریٹ جو آج تک آپ کو یاد ہو؟ نہیں سردار صاحب، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی ایسا کوئی ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی کبھی آدمی معاشرے کے جو آدمیوں سے آپ کے جو انٹریکشن رہتا ہے، تعلقات ہیں، کسی سالے سے آپ تھوڑے سے ہرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ریگریٹ نہیں ہوں کہ میں لائف میں وہ نہیں کر پایا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس ایج میں مجھے اللہ نے MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کروا دیا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس وہ ہے ہی نہیں ایسی کوئی چیز، میرا کوئی گراؤنڈ میں ایسا ہے ہی نہیں کہ میں نے وہ چیز مس کی ہے۔ ایسا یادگار واقعہ جو آپ کی زندگی کے اوپر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کبھی نہیں بھولا، کوئی ایسا آپ کی اسٹرگل کا پیریڈ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ایسا سانحہ یا کوئی ایسی بات جو آج تک آپ کو نہ بھولی ہو؟ اس میں تو سر فہرست یہی ہوگا سردار صاحب کہ 2008 5 نومبر 2008 میں باہر چلا گیا تھا۔ تو اس ٹائم میرے والد صاحب الائیو تھے۔ میرے جانے کے 1 مہینہ بعد یا 1 مہینہ 10 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ چیز ایک میرے لیے کبھی نہ بھولنے والا سانحہ ہے، جو ایک کمی ہے وہ میری لائف میں جب تک میں زندہ ہوں، اللہ نے مجھے سانس دیے ہے، تو وہ میں نہیں بھول سکتا کہ میں یہاں پہ نہیں تھا اور میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، دوبارہ میں ان سے ملاقات نہیں کر پایا۔ تو میری لائف میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ایک یادگار ہے یا جو سانحہ ہے وہ میرے لیے یہی ہے کہ آخری وقت میں اپنے والد صاحب کے پاس نہیں تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ جی، کوئی ایسا میسج جو آپ اپنی یوتھ کو، اپنی جماعت کو، یا اپنے شہریوں کو، یا اپنے حلقے کے لوگوں کو دینا چاہیں؟ جی، میں ضرور آپ کے توسل سے، اس پلیٹ فارم سے یہ میں بات کہنا چاہوں گا اپنی یوتھ سے کہ الحمدللہ جتنے بھی لوگ مختلف پلیٹ فارم سے مختلف جگہ پہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا، تو آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، یہ ساری چیزیں وہاں بھی ہیں۔ کیونکہ مجھے اللہ نے موقع دیا ابراڈ میں 5-6 کنٹری سے ہو کے آیا ہوں، تو میں نے وہاں بھی آبزرو کیا جتنے مسائل ہمارے پاس یہاں پاکستان میں ہیں، اس سے ڈبل ٹرپل مسائل جو ہے وہ دوسری کنٹریز میں ہیں۔ چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لوگ گئے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف سارے مسئلے پاکستان میں ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کو جو ہے وہ ایک قسم کا ہاں جی ڈگریڈ کرتے ہیں، تو ایسا میں نہیں سمجھتا۔ میں نہ ہی اس بات پہ کسی موٹیویشنل اسپیکر ہو یا کوئی پروفیسر ہو یا اینی ون ایلس کوئی بھی اگر بات کرے تو میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا کا رانا صاحب بڑھتا ہوا استعمال، آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت اسلامی کو بھی اس کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ خاص طور پر آپ کی جماعت سوشل میڈیا پر بہت پیچھے ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت اسلامی کو بھی سوشل میڈیا پر اتنا ہی ایکٹیو ہونا چاہیے جتنا یہ مین اسٹریم پارٹیز ہیں؟ میں اسی کی طرف آؤں گا سزا صاحب، جس مجھے آپ یوتھ کے لیے ایک دو بات وہ کہنے دیں کہ میں یوتھ سے یہی کہوں گا، کیونکہ میں خود یوتھ ہوں، خود الحمدللہ ایک نوجوان ہوں، قیادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو نوجوانوں سے یہی کہیں گے کہ آپ بالکل مایوس نہ ہوں۔ پاکستان بہترین کنٹری ہے رہنے کے لیے، کچھ مس مینجمنٹ ہیں جن کو درست کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم صرف گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے، بینگ اے پبلک، بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے سٹیزن، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے اراؤنڈ کو، اپنی سوسائٹی کو ان چیزوں سے پاک کریں کہ جو ذلتیں، جو قباحتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں ان سے پاک ہو جائیں۔ الحمدللہ جو میں نے انالیسس کیا کہ پاکستان بہترین کنٹری ہے رہنے کے لیے۔ یوتھ بالکل اس چیز پہ کان نہ دھرے کہ ہمارے لیے آگے اپرچونٹی نہیں ہے، یہ پاکستان یوتھ کا ہے، ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ہی رہے گا۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی کنٹری کی بھی اگر کوئی طاقت ہوتی ہے تو وہ اس کی یوتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوتھ اگر عملی سیاست میں آنا چاہے تو ویلکم ہے، وہ لوگ آگے بڑھیں، ان کو پتہ چلے کہ سیاست میں ہوتا کیا ہے، کہ وی آر لیونگ ان ڈیموکریسی کنٹری، تو ہمیں عملی سیاست میں آنا چاہیے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں
وہ اس چیز پہ نظر نہ دیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ پڑھ کے فارغ بیٹھے ہیں، ان کو جاب نہیں ملی تو ہم نہیں پڑھیں گے. کیونکہ جو آپ کی اسٹڈی ہے نا وہ آپ اس کو اپنی جاب کے ساتھ پلیز کمبائن نہ کریں، کیونکہ اسٹڈی جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو وہ اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جائے. اور پیرنٹس کے لیے میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے پیرنٹس سب کے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے سردار صاحب، ہمارے گھروں میں بھی بات ہوتی ہے کہ جب ہم بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کیا بنو گے، آپ کیا کرو گے، آگے آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو میری پیرنٹس سے گزارش ہے کہ بچوں کو آپ ڈسکریج نہ کریں، ان کا جو ٹریک ہے ان پہ رہنے دیں، اور ان سے کائنڈلی یہ بھی کوشچن کیا کریں یا ان کو یہ بھی کہا کریں کہ بیٹے جب ہم آپ سے پوچھیں نا کہ آپ کیا بنو گے تو آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں بڑا ہو کے اچھا انسان بنوں گا، اچھا سٹیزن بنوں گا. ٹھیک ہے، جب ہم ان کے ساتھ مائنڈ کے ساتھ یہ جوڑ دیتے ہیں نا کہ آپ پڑھ جاؤ گے، اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے گی، اچھی جاب مل جائے گی، تو وہ چیزیں جب یوتھ کو نہیں مل پاتی ٹھیک ہے تو وہ پھر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا رانا صاحب میں آپ سے پوچھا تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جماعت اسلامی کی کیا کوئی پالیسی ہے کہ اس کے اوپر بھی کام کریں؟ جی الحمدللہ ابھی ہر زون میں، ہر حلقے میں ہماری سوشل میڈیا کی ٹیمیں بن گئی ہیں، ضلع میں بھی اور جڑاں میں بھی، یعنی ہر زون میں جو پی پی کا حلقہ ہے یا این اے کے حلقے ہیں، ہر زون میں جو ذمہ داران ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں آپ سوشل میڈیا کی ٹیمیں بنائیں، اور جیسے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اسی حساب سے اپنی جتنی بھی جماعت کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. ناظرین آپ سن رہے تھے رانا نعیم صاحب کا تفصیلی پوڈ کاسٹ ہمارے ساتھ، اور یہ کیسی بات ہے کہ جماعت اسلامی میں ان جیسے اگر چند اور نوجوان آ جائے تو میرے خیال میں جماعت اسلامی کے اندر بھی بہت بڑا چینج آ سکتا ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اقتدار میں آ سکتی ہے. تو بہرحال آپ نے ان کی تمام باتیں سنی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کا پوڈ کاسٹ پسند بھی آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے کمنٹس کی صورت میں انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.